अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। अडियाला जेल में कैद साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही। आज इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो की तौहीन का जो केस था उसका फैसला सुनाते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब अडियाला जेल में करने का फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। दूसरी अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अपील वापस लेने की दरख्वास्त का मामला जो था वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा होने के बायस दायर की गई थी। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी की गई जो कॉज लिस्ट थी उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की अपील पर समाअत करेगा। इस कार्रवाई से मुतालिक अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील भी समाअत के लिए कल ही मुकर्रर है। अब नैब उस अपील पर क्या करेगा, उस बात को आगे बढ़ाएंगे, वापस ले लेंगे। बात करें सियासत की, लाहौर मुल्क की सियासत का मरकज बन चुका है। जरदारी साहब वहीं पे मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की। सीट एडजस्टमेंट की बातें हर तरफ हो रही हैं। जरदारी साहब ऑल्दो बलूचिस्तान गए लेकिन इतनी कामयाबियां नहीं समेटी जितनी कामयाबियां नवाज शरीफ साहब ने वहां से समेटी, और उनमें वो लोग भी शामिल थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए या शामिल करवाए गए। उसके बाद वो दोबारा से नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा एक और भी अहम मामला है, इलेक्शन कमीशन को मुसलसल दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं और उनकी तादाद तकरीबन 20 हो चुकी है। और ये दरख्वास्तें जो हैं ये इंतखाबात को मुलतवी कराने के हवाले से हैं। बलूचिस्तान से भी हैं, केपी से भी हैं। खुसूसन बलूचिस्तान वाले जो अफराद हैं वहाँ से जो दायर दरख्वास्तें हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी मसाइल हैं मुख्तलिफ अजला में और बर्फबारी वगैरह है, उसकी वजह से जो है ये मुलतवी कराया जाए। और आपको याद दिलाते चले आफ्ताब शेरपाव जैसे सीनियर सियासतदान हो, मौलाना साहब जो हैं वो भी बर्फबारी का जिक्र कर चुके हैं। उनके जो समधी हैं इस वक्त गवर्नर हैं खैबर पुख्तूनख्वा के गुलाम अली साहब, उन्होंने परसों ही बयान दिया था कि जी इंतखाबात जो हैं वो डिले करवाए जाएं क्योंकि हालात ऐसे हैं। ये बातें क्यों बार बार की जा रही हैं और ऐसी जमातों की जानिब से भी की जा रही हैं जो कह रही हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मौलाना साहब भी यही गिला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब, आज प्रोग्राम में आगे चलकर वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने जवाब दिया मौलाना साहब को कि जी आप खौफजदा लोग हैं, इंतखाबात नहीं चाहते, इसीलिए आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन ये बयानात सामने क्यों आ रहे हैं, ये दरख्वास्तें कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ लॉयर भी हैं और सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और इस वक्त आई बिलीव के हमारे साथ चीफ साबिक जस्टिस जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज उनसे करेंगे क्योंकि उन्होंने फिर आगे जाना है। शाइक उस्मानी साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब वाला जो मामला था तौहीन इलेक्शन कमीशन में, अब वो भी एक ऐसा लग रहा है कि उसमें भी शायद मामलात बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब वो अडियाला जेल में उसकी समाअत होगी और वजारत दाखिला ये कहता है कि जी उन्हें इलेक्शन कमीशन में इस वजह से पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि खतरात वगैरह हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब भी तकरीबन इसी केस में हैं, वो भी फिलहाल मंजर आम पर नहीं है। जो तरीके इंसाफ है वो ये कहती है कि जी ये केसेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन है, चाहे वो लीगल विक्टिमाइजेशन हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। आपके ख्याल में अब तौहीन इलेक्शन कमीशन तो हुई थी, लेकिन क्या ये मामलात इतने सीरियस हैं कि आगे बढ़ाकर अब फवाद चौधरी पर भी पाबंदी लगा दी जाए और इमरान खान को इस केस में भी जो है नाअहल करार दे दिया जाए? अब देखिए, ये तौहीन अदालत वाला मामला जो होता है इसमें तो कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता जिसने कंटेम्प्ट की होती है। हमेशा ये कहता है कि ये गलत केस है और इसमें मुस्लिम से ज्यादती हुई है, कोई नई बात नहीं है। और यही इमरान खान की भी प्ली है और यही फवाद चौधरी साहब की प्ली है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चाहे जुडिशल बॉडी ना हो उस किस्म की जिस तरह की कोर्ट्स होती हैं,
لیکن ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. توہین اپنی عدم کی توہین ہوتی ہے. تو اب تو جس طرح آپ نے بیان کیا ابھی کہ ان کا اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹرائل ہوگا، اور چونکہ یہ پرابلم تھا سیکیورٹی وغیرہ کا تو انہوں نے کہا جیل ٹرائل ہوگا. صرف فرق یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک ریسنٹلی ایک ججمنٹ پاس ہوئی ہے جس میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ آپ جیل میں وہ ٹرائل نہیں کر سکتے اور اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. اب وہ اس میں سامنے آئے گا جب وہ ٹرائل شروع ہو. اچھا، دوسرا شائق عثمانی صاحب، جو توشہ خانہ ریفرنس والا معاملہ تھا اس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست جو ہے وہ آج مسترد ہو گئی ہے. ایک تو کلیئرٹی آپ سے چاہیے کہ جو کورٹ فیصلہ کرے کیا اس کے خلاف اپیل بھی آپ وہیں پہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ شاید اس اپیل میں وہ کسی اور کورٹ میں جانا چاہتے تھے، آئی تھنک لاہور ہائی کورٹ میں شاید جانا چاہتے تھے، لیکن فیصلہ جو تھا وہ یہیں سے آیا تھا. اس پر سر آپ کی رائے چاہیے قانونی. دیکھیے، نارمل رول یہ ہے کہ جہاں جس جورسڈکشن میں ایک ڈیسیژن ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اگر اپیل کرنی ہوتی ہے تو اسی جورسڈکشن میں اپیل ہو سکتی ہے، کسی اور جورسڈکشن میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، وہ اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں، جبکہ ان کے خلاف کوئی کیس لگتا تھا تو تحریک انصاف والے اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے ان کے سامنے کیس چلایا جائے. تو میرے خیال میں اس وجہ سے کوشش ان کی یہی تھی کہ لاہور میں ہو بجائے اس کے یہاں پر ہو. لیکن اب تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہیں وہ انہوں نے مسترد کر دی ان کی درخواست جو ہے واپس لینے کی. اس کے مطلب کہ اپیل یہیں پہ چلے گی. اچھا، یہ خطرہ ان کو صرف یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب پہ میرے خیال میں ان کا اعتماد اتنا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، العزیزیہ ریفرنس میں شائق عثمانی صاحب، کل نواز شریف کی اپیل پر سماعت ہوگی. اب تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ تو یہ کہتے آئے ہیں کہ جی یہ تو ایسا انصاف تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہمیں تو کبھی اس طرح کا انصاف نہیں ملا. بہرحال یہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان کی ثوابدید ہے. لیکن نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے نیب کی اپیل بھی سماعت کے لیے کل ہی مقرر ہے. اب تک کا ابھی تک کا نیب کا جو کانڈکٹ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب نیب یا تو اس وقت انہوں نے جو کیا تھا وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا، یا آج جو کر رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ؟ مطلب نیب تو بالکل بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے، یہاں پر ابھی تک تو جو نیب کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے ان اپیلوں میں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اتنی سختی نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑی بہت ڈھیل دینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو. اس وجہ سے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال وہ ڈیل دینا چاہتے ہیں. ابھی تک جو ایٹیٹیوڈ تھا ان کو. لیکن اب جو ان کی یہ سزا بڑھانے کی جو ان کی اپیل تھی، اب اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا اس کو آگے کریں گے یا اس میں بھی وہ اس کو ودرا کر لیں گے یا اس کو پرسو نہیں کریں گے. اب یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کیا ہوگا. لیکن ابھی تک جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کو پریس نہیں کریں گے. سر آخر میں، اور آئی نو آپ نے یو ہیو ٹو موو آن ایز ویل، 20 کے قریب درخواستیں آ چکی ہیں الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے. آئین میں، قانون میں تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ بڑا کلیئر کٹ کہہ چکی ہے، الیکشن کمیشن کے واضح احکامات ہیں. اس کے باوجود کیا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ، اور ہم نے دیکھا 75 سالوں میں ایسے ہی ہوا ہے، جب ڈیلے کروانے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آئین میں سے کوئی نہ کوئی شک بھی نکل آتی ہے، اور نہ ہو تو پھر وہ اس میں ڈلوا دی جاتی ہے. دیکھیے، اب یہ الیکشن جو 8 فروری کو ہونے ہیں، وہ الیکشن تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے جی، اور سپریم کورٹ کی ایک دفعہ آرڈر ہو گیا تو اس کے بعد اس کے خلاف تو نہیں جا سکتا. لیکن جو سچویشن ملک میں چل رہی ہے اس وقت جو سیاسی طور پہ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساری پارٹیز جو ہیں، جو میجر پارٹیز ہیں، ان کو سب کو شبہات ہیں کہ شاید ان کو اتنی کامیابی نہ ہو جتنی کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہر ایک ڈاؤٹ فل ہے. میرے خیال میں زیادہ تر پارٹیز چاہتی یہی ہے کہ الیکشن تھوڑا سا پوسٹ پون ہو جائے، اور خاص طور سے موسم ایسا ہوگا، فروری کا موسم خاص طور سے بلوچستان میں اور کے پی کی علاقے میں ایسا موسم ہوگا اس میں شاید لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا آسان نہ ہو. تو شاید اس کی وجہ ہو. لیکن میرے خیال میں یہ سیاسی وجہ ہے اس کی. لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں تاکہ وہ اپنا کام زیادہ کر سکیں، اور جو ان کو تھوڑے سے شبہات ہیں اپنی پاپولیرٹی کے مطابق
کے لیے یا الیکشن جیتنے کے متعلق اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں. چلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، شائق عثمانی نے آخر میں ایک بات کی بڑی انٹرسٹنگ کہ یہ جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو شبہات ہیں اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے، اور وہ شاید چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہوں. ایک تو کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ گنجائش تو کوئی نہیں ہے ڈیلے ہونے کی، لیکن جو شائق عثمانی صاحب بات کر رہے ہیں، جو لیگلی انہوں نے باتیں کی وہ سائڈ پہ رکھ کے، یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو عادل بھائی کوئی شک نہیں ہے کہ جو جماعتیں حکومت میں شامل رہیں پچھلے 16 مہینے میں، ان جماعتوں کو اپنی پاپولیرٹی کے اوپر ڈاؤٹ تو ہے. اگر انہیں ڈاؤٹ نہ ہوتا، وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے کہ نہیں ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، تو وہ پھر پنجاب میں سب سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹی تھیں وہاں پر الیکشن لڑ لیتے، کروا دیتے. پھر خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں ٹوٹیں، وہاں پر الیکشنز میں میدان میں اتر آتے. لیکن ان دونوں جگہوں پر ان تمام جماعتوں نے فیصلہ یہی کیا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں اترنا، اور الیکشنز اس وقت یک زبان ہو کر انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن کرائے جائیں. ٹھیک ہے. جب ایک دن الیکشنز ہونے کا موقع آیا، اسمبلی کی مدت اپنی پوری ہوئی، تو اس وقت انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا. اس میں نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں شامل تھے، اس ڈیسیژن میں ساری جماعتیں شامل تھیں. اور وہ اس لیے انہوں نے نوٹیفائی کیا جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے، اور شاید انہیں وقت مل جائے کہ اس وقت میں لوگ جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، جو مہنگائی کی چکی میں لوگوں کو پیسا ہے، کہ لوگ بھلا جائیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ گیپ آ جائے، الیکشنز ہو جائیں. لیکن اب بھی آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب ظاہری بات ہے سے اگری نہیں کریں گے، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو جماعتیں حکومت میں رہی ہیں ان کی طرف، ان جماعتوں کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے. اور یہی بنیادی خوف ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر رجحان کم ہے یا رجحان ہے ہی نہیں؟ رجحان بہت کم ہے، بہت کم ہے، میرے نزدیک تو بہت کم ہے. اور اس ساری صورتحال میں اب چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنی کچھ اقتدار کی حاصل کرنے کی خواہش کو، اس کو آپ آئین اور ملک کے نظام کے اوپر اتنا حاوی کر دیں گے کہ آپ کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ایک آئینی، اگر آپ نے ملک کا نظام اس حد تک بدلا دینا ہے تو پھر اس ملک میں الیکشنز کبھی نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کہ اس وقت الیکشنز ہونے جو جا رہے ہیں، میرے خیال میں اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو سپریم کورٹ، جس طرح عثمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائزی صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے. اور دوسرا آئی ایم ایف نے جو آپ کے ساتھ جو ارینجمنٹ کر رکھی ہے، دیٹ ایکسپائرز ان مارچ، اور اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ کو یہ میرے خیال میں اشارہ یہی دیا جا رہا ہے کہ آپ الیکشنز کرا لیں، اور جو آنے والی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم پھر آگے فردر ڈیل کریں گے. تو یہ 2 ریزنز ہیں ہمیں جو الیکشنز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ خواہش بالکل نہیں ہے. الیکشنوں سے بھاگنے کا پروگرام ہے، جس طرح یہ ماضی میں سارے بھاگتے آئے ہیں الیکشن سے، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے تو اس میں کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے. اب جس طرح مسلم لیگ نون ہے، ڈاکٹر صاحب پھر اختلاف کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے پاس بھی بیانیہ نہیں ہے. 2 بڑے بیانیے تھے جن کے اوپر مسلم لیگ نون کی سیاست کھڑی تھی. ایک ووٹ کو عزت دو، وہ آج اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا، اور دوسرا کہ جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں تو کمپیریٹیولی اچھی گورننس دیتے ہیں. یہ ایک تاثر تھا نون لیگ کے بارے میں، لیکن 16 مہینے کی شہباز صاحب کی حکومت نے اس تاثر کا بھی بیڑا غرق نکال دیا. جی ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، تھینک یو سر. وہ ووٹ کو عزت دو کہاں گیا؟ مصطفیٰ صاحب سوال اٹھا رہے ہیں. دوسرا، 16 ماہ میں آپ بھی وزیر تھے شہباز شریف صاحب کے. وہ جو ایک گڈ گورننس کا تاثر تھا، اور وہ تاثر تھا تو صحیح کہ مسلم لیگ نون کی گورننس جو ہے وہ قدرے بہتر ہے. اسی کے ساتھ جڑا سر، شائق عثمانی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو آگے پیچھے یہ خبریں آ رہی ہیں، 20 درخواستیں الیکشن کمیشن کو آ چکی ہیں کہ الیکشن ملتوی کیا جائے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ان کی پاپولیرٹی کم ہے اور وہ مزید ٹائم چاہتی ہیں. اور کھوکھر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انکلوڈنگ آپ کی جماعت، کہ عوام کا رجحان آپ کی جانب بہت ہی کم ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں تو
کھوکھر صاحب کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. میری ابھی ذمہ داری اٹک ڈسٹرکٹ میں لگائی گئی تھی اور میں وہاں پر مختلف گاؤں میں ہر جگہ پر گیا ہوں اور 1,000 لوگوں کی کارنر میٹنگ وہاں پر ہوئی ہے. اور آپ نے پھر میاں نواز شریف کا جو جلسہ تھا وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے 90,000 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 3 لاکھ لوگ تھے, لیکن 1 لاکھ لوگ تھے یا 3 لاکھ لوگ تھے, آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا جلسہ تھا. اتنا بڑا جلسہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو جس جماعت کی عوام میں کوئی مقبولیت نہ ہو, وہاں پہ 1 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کہاں اڑ کے پہنچ گئے, کیسے پہنچ گئے. تو یہ تو بالکل تاثر جو ہے وہ غلط ہے. اور یہ تاثر مجھے بھی کھوکھر صاحب نے بہت دیا. میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں شام کو چائے پینے کے لیے, تو یہ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو کوئی ووٹر ہی نہیں ہے. لیکن جب میں گلی محلے میں جاتا ہوں تو بات یکسر مختلف ہوتی ہے. اور جب میں وہاں پر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو 24 سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی 2013 میں اور 2017 میں نکال باہر کیا. اب اس 4 سال کے عرصے کے اندر جب میں لوگوں کو گنوانا شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کیا, چاہے وہ بجلی کے 12-13 ہزار میگا واٹ ہوں یا 101.2 بلین کیوبک فٹ کے کارخانے ہوں, گیس کے ری گیسیفیکیشن کے, یا ہزاروں میل کی سڑکیں ہوں, یہ جو موٹر ویز بنی, یا فارم ٹو روڈ جن کو وہ پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے کے نام سے بنایا گیا تھا, یا جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ ہو, یا پاکستان میں 30-40 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو. جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہے یہ سب 4 سال میں ہوا تھا, 4 سال میں, تو اگر 24 سال ملتے تو کیا ہوتا, تو لوگ بالکل اس کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں. اور یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے. یہ کھوکھر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی آئی ہے, 16 مہینے تھے اس میں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ملک بنیادی طور پہ بینکرپٹ ہو چکا ہوا تھا. اس کو بینکرپسی سے نکالنا, سیدھے راستے پہ لے کر چلنا, اس میں کچھ وقت لگا ہے. اور میں تو کھوکھر صاحب کی باتوں میں آ گیا تھا اور میں نے کہا اگر کھوکھر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. لیکن بھائی ایسا نہیں نکلا. مجھے پتا ہے کھوکھر صاحب کا دل ٹوٹے گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ جس گلی میں آپ جاتے ہیں اس میں آپ اور کھوکھر صاحب اکٹھے چلے جائیں گے, ہم مائک لے کے پہنچ جائیں گے تو وہ عوام کو بھی دکھا دیں گے. دیکھیے آپ اس گلی میں آئے تو ہیں, ٹھہریے, آپ اس گلی میں آئے ہیں. جب میاں نواز شریف کے لیے موبلائزیشن ہو رہی تھی تو یہ آپ کے تمام لوگ کیمرے اٹھائے ہوئے وہاں پہ گلی محلے میں پہنچ رہے تھے. جس دن وہاں پر 1 سے 3 لاکھ لوگ آئے ہیں, آپ کے لوگ کیمرے اٹھا کے وہاں پہ پہنچے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ پہنچ جائیں گے, آپ پہنچے تھے. آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہوگی نہیں, آپ کے پاس ڈاکیومنٹ تھی. ڈاکٹر صاحب وہ شعر کون سا تھا کہ جس کو وہ دل و جان عزیز وہ اس گلی میں جائے کیوں؟ لیکن یہ آئے نا, دل و جان چھوڑ کر آئے, مگر آئے اس گلی میں. چلے اس گلی میں کھوکھر صاحب, ایک سیکنڈ ٹھہری, ایک سیکنڈ. کھوکھر صاحب سب نے آپ کا دل توڑا, آپ کے علاوہ سب اس گلی میں چلے گئے. آپ کے سارے دوست جو ہیں وہ آپ کو تنہا چھوڑ کے اس گلی میں پہنچ گئے. اچھا چلے میں کنڈی صاحب کو انوالو کرتا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب, سو مچ فار جوائننگ اس. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ, مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو ایک تاثر ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہی ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اور کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں ان کی جانب ووٹر کا رجحان کم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اوبیسلی وہ کترا رہے ہیں الیکشن میں جانے سے. دوسرا, آپ لوگ مسلسل نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہہ کر بلا رہے ہیں. مصدق صاحب کہہ رہے ہیں اب کل جس گلی میں آپ چلے جائیں میجورٹی جو ہے نون لیگ لے کر نکلے گی وہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بصد احترام مصدق صاحب کی ایک بات تو میں نے سنی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا, تو میں اختلاف کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ تو شاید نہیں تھا. جلسہ اچھا تھا اور جس طریقے سے تھا جیسے بھی تھا جلسہ تھا اچھا تھا, لیکن تاریخی جلسہ نہیں تھا. اس سے پہلے بڑے تاریخی جلسے ہوئے ہیں. مصدق ملک صاحب ٹھیک کہتے ہوں گے, جو جن گلی میں جاتے ہیں ادھر پی ایم ایل این کی جو ہے وہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں جو بھی ہیں. یہ فیصلہ تو 8 فروری کو ہونا ہے کہ پاکستان کی عوام نے کس کو ووٹ کرنا ہے. ہمارا صرف 1 پوائنٹ ہے, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جانے. پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرتی ہے, پی ایم ایل این کو ووٹ کرتی ہے, پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی ہے. پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اب میں اگر ان کو کہوں کہ موازنہ کیا جائے, سروے کرتے ہیں آپ لوگ اور گلیوں میں جاتے ہیں,
تو لیٹسٹ جو سروے ہوئی ہے وہ ضمنی الیکشن تھا ہماری دور حکومت میں، ہم اکٹھے حکومت میں تھے 16 مہینے کی، جس میں 20 ضمنی الیکشن ہوئے، اس میں سے 19 ہی ہار گئے اور 1 جیتے. تو لیٹسٹ سروے تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہمیں بھی 2 سیٹیں انہوں نے دی قومی اسمبلی کی، ہم دونوں جیتے. تو لیٹسٹ سروے تو یہ ہے کہ جو ہے 20 میں سے 19 ہارے. اگر اس کا وہ موازنہ کریں، مطلب ہے کہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم جب جاتے ہیں لوگوں کے پاس عوام میں جائیں، منشور لے کے جائیں، ہم بھی جائیں گے. مجھے کنڈی صاحب ایک جواب آپ سے ضرور چاہیے، اور آبویسلی مصدق صاحب آپ کو جواب دے بھی دیں گے جو آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور جواب یہ چاہیے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ 8 فروری کو عوام فیصلہ نہیں کریں گے اور فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے؟ یہ آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، کسی کو لاڈلا بلانا اور یہ دیکھیں نا جی ریڈ کارپٹ بچ گئی اور جو کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں عادل بھائی، میں آپ کو اور مصطفیٰ صاحب کی جو ابھی پارٹی نہیں ہے، اگر یہ نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کریں اور ہمیں اس کو بتائیں کہ جس طریقے سے فورن آفس کی طرف سے ہائی کمشنر کو بھیجا گیا ایک پرائم منسٹر کو سی آف کرنے کے لیے، میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ کیوں بھیجا. میں کہتا ہوں کہ 5 اور سابق وزیر اعظم بھی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، گیلانی صاحب کے ساتھ، راجہ پرشرف کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ ہے؟ شہباز شریف صاحب پہ تو ٹھیک ہے. پھر جس طریقے سے ہم کہتے تھے کہ عمران خان کا جو حاضری لگی تھی عدالت کے گیٹ کے اوپر وہ غلط تھی، تو کیا پھر بایو میٹرکس اسٹیٹ لانچ میں کرنا ٹھیک تھا؟ جس طریقے سے پنجاب میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یا ایک وہ ہے کہ جہاں پر بیوروکریسی فارمر پرائم منسٹر کو ریسیو کرتی ہے، سی آف کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، لیکن سب کے ساتھ کرتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ تاثر دیں اور پھر جب یہ کہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، میچ فکس ہو چکا ہے، تو ایک تاثر آتا ہے. ہم کہتے ہیں تاثر نہیں ہونا چاہیے. آپ اداروں کو سیاست میں نہ دھکیلیں، عوام کے ساتھ ہمیں سیاست کرنی چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر نہ ہو اور چیزیں ٹھیک ہوں اور الیکشن میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تاثر آتا ہے تو پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اچھا، وہ ان کو شک ہو رہا ہے دال میں کچھ کالا ہے، لیکن جو چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں اس سے مجھے تو یہ تاثر نہیں آ رہا کہ 8 فروری کو عوام جو ہیں وہ نواز شریف کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. جو باتیں شاید وہ کھل کر کنڈی صاحب نہیں کر رہے، کیا ان سے آپ متفق کرتے ہیں کسی کو ریسیو کرنا یا کسی کو پنجاب میں فیسیلیٹیٹ کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، اس سے کیسے الیکشن ہائی جیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس سے بڑی ایگزامپلز بھی موجود ہیں، یہ انہوں نے باتیں ٹھیک گنوائیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہم کیونکہ سیاست کے اتار چڑھاؤ کو اتنا قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں واضح اشارے مل جاتے ہیں کہ جب ہم کچھ مخصوص جماعتوں کا طرز عمل دیکھتے ہیں، الیکٹیبلز کا ایک دم سے جھکاؤ کسی طرف بڑھ جاتا ہے، جسے ہوا بننا کہہ رہے ہیں. جی ہاں، ابھی جس طرح آپ نے انٹرو میں ذکر بھی کیا تھا بلوچستان عوامی پارٹی کا، کہ وہاں سے بلوچستان عوامی پارٹی کو چھوڑ کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، پھر پیپلز پارٹی سے انہیں واپس ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں کی گئی. تو اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ جو اتحاد بنا، تو یہ سارے واضح اشارے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے جو ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ انصاف کا نظام کسی کو ریلیف ایسے نہیں دیتا. ہمارا انصاف کا نظام آزاد نہیں ہے، اور اس انصاف کے نظام نے جس طرح ایک دم سے کھڑے ہو کر میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ ان کے لیے راستہ کھولا ہے، اس سے تو یہ تمام چیزوں سے اخبارات میں کالم لکھے گئے ہیں، بڑے بڑے جید صحافیوں نے کالم لکھے کہ ڈیل ہو چکی ہے، اور اب کوئی اس میں کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی. جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان ساروں کو راستوں سے ہٹایا جا رہا ہے، راستہ صاف کیا جا رہا ہے. تو یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے، جس طرح 2018 میں ڈیل کے تحت عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، 2023 کی جو نئی ڈیل ہے وہ یہی ڈیل ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو لے کے آنا ہے. لیکن یہ بار بار جو چارہ گر ہمارے سامنے لے آئے جاتے ہیں، اب 2024 کے الیکشنوں میں میاں نواز شریف صاحب کو چارہ گر کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے. 3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ وقت گناتے ہیں کہ جس کے اندر کے 24 سالوں میں میاں نواز شریف کو ایک الیکشن لڑنے دیا. ساتھ یہ بھی تو بتائیں کہ 15 سال تو آپ کے شہباز شریف صاحب کی تو پنجاب کے اندر حکومت بھی تھی. اس پیریڈ کو یہ بڑا کنویننٹلی اگنور کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اقتدار کے مکمل مزے بھی لیے جی، اور اقتدار کے مزے لینے کے بعد آج آپ نے اپنے اس ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے وہی راستہ اختیار کیا اقتدار میں آنے کے لیے جس کے لیے وہ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے تھے، جس کے لیے عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کہتے تھے. تو آج ہمارے نزدیک
ایک عام آدمی کے نزدیک ان کی سیاست میں اور اس سیاست میں کیا فرق ہوا؟ جی کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں تقریباً وہی باتیں جو ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح کی ڈیل کر کے، اگر تو کوئی ڈیل ہے، مطلب آپ کو کل کو کوئی الیکشن جتوا دیں تو وہ ٹھیک ہوگا، لیکن اگر نون لیگ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اگر فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے۔ دیکھیں عادل صاحب، آپ اور میں جو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہمارا پورا پینل یہ ڈسکشن کر رہا ہے اور ٹاک شوز میں پاکستان کے وہاں پورے ٹاک شوز دیکھ رہی ہے، اور جس طرف یہ ڈسکشن جا رہی ہے ساری رات جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ کیا لوگ اس الیکشن کو مانیں گے؟ جس طریقے سے آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ فلاں لاڈلا بن رہا ہے، فلاں جو ہے وہ سلیکشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے، ایس ایس پی ہوگی ہے اور فزیکل ٹیسٹ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے، اور جس طریقے سے ماضی میں بلوچستان عوامی پارٹی مصطفیٰ صاحب نے اس وقت بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ پڑے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی آج، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے شیم شیم کے نعرے بھی لگوائے، اور پھر میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی۔ تو آج مجھے نہیں پتا کہ بلوچستان جا کر کوئٹہ میں جا کر کیسے انہوں نے ان کے ساتھ آنکھیں ملائی ہوں گی، سیاست ہے شاید وہ کی ہوگی، اور پھر جس طریقے سے ایم کیو ایم اور آج پی ایم ایل این کیو کے ساتھ بھی جو ہے چودھری صاحب کے ساتھ بھی میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی، تو اگر وہ اتنے وہ ہے کنونس ہے کہ ان کی حکومت آ رہی ہے، تو پھر وہ بیساکھیوں کا سہارا کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سندھ کبھی بلوچستان کبھی کے پی کبھی کیا، لہٰذا یہ چیزیں جو ہے وہ دی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ نے تعصب رہنا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں، کیا جس کی بھی حکومت آ جائے، اور جو چیزیں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک ہے، اور اگلی حکومت میں آپ کو ابھی بھی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کے الیکشن ہوئے اور لوگوں کو اس پہ اعتماد نہ ہوا تو اگلی اسمبلی اگلی حکومت جو ہے کم از کم وہ سال 1.5 سال سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے، لوگ جو ہے گراؤنڈ پہ اس کو جو ہے بالکل ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جی ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصدق ملک صاحب اور کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح 2018 میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو لانا چاہ رہی تھی، اسی طرح ابھی نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، اور کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو ایسے اور نون لیگ ایسے ہی ایکٹ کر رہی ہے جس طرح ایک فاتح وزیر اعظم کے طور پر وہ ایکٹ کر رہی ہے، ادھر ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اتحاد ہو رہے ہیں، پورا لیول پلینگ فیلڈ انہیں ملا ہوا ہے۔ تو یو ہیو اے لاٹ ٹو آنسر، اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیے، کنڈی صاحب کو تو میں کیا کہوں، کنڈی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کے متعلق، اگر زرداری صاحب کو جس زمانے میں وہ صدر تھے، اگر کوئی پرانا افسر ان کو صدر صاحب کہے یا سلوٹ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ لاڈلے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن جیتنے لگے ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب و غریب مثالیں وہ دے رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ بلاول صاحب، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، وہ اپنے حلقے میں لاڈلے ہیں، وہ الیکشن جیت جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بات صرف الزام لگانے پہ ہے، یہ کسی افسر کے سلوٹ مارنے پہ ہے، بیکوز اگر کسی نے کسی کے ساتھ کسی زمانے میں سرو کیا ہے، ہم جاتے ہیں، ہماری تو کوئی ایسی خاص حیثیت بھی نہیں، مگر اگر کسی سیکرٹری کے ساتھ کبھی کام کیا ہو تو بڑی محبت سے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ لاڈلے ہو گئے۔ اس وجہ سے کہ کسی افسر نے کسی کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ رکھا ہے، جو میرے سامنے زرداری صاحب کے ساتھ بھی پولیس افسران اور دیگر سینئر لوگ جو ہیں ان کو صدر کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اگرچہ وہ ابھی صدر نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی لاڈلی ہے؟ اس وقت اگر آپ خیبر پختون واحد جماعت جو ہر جگہ پہ جلسے کر رہی ہے وہ تو پیپلز پارٹی ہے۔ ارے بھائی، پیپلز پارٹی کس بات پہ معترض ہے؟ معترض تو وہ ہو جو جلسے نہیں کر رہا، معترض وہ ہو جسے جلسے کی اجازت نہ مل رہی ہو، جو دن میں دو جلسے کر رہے ہوں، الزام لگا رہے ہوں، وہ ان کو کس بات کا کون سا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس دن سے ان کا دل بہت دکھا، وہ ایک خط لکھا گیا، وہ جس میں باپ پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آنا چاہ رہے تھے مگر ہم نے اب فیصلہ کیا آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس دن سے ان کا دل دکھ گیا، اور اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاڈلے ہو گئے۔ بھائی، جس دن آپ نے جا کے ہماری حکومت الٹائی تھی اس دن آپ لاڈلے تھے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا۔ آپ وہاں پہ گئے، آپ کے وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے نامور ڈاکٹر صاحب تھے جیل کے زمانے کے، وہ گاڑی کے اندر سامان بھر کے لے کے گئے بلوچستان، سارا دن ساری رات وہاں گھومتے رہے کئی ہفتے، اور اس کے بعد آپ نے حکومت الٹائی، تو آپ کیا لاڈلے تھے اس وقت؟
تو اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے کہ اگر آپ تھوڑا زیادہ ہو گیا ایک سیکنڈ کھوکھر صاحب کو ذرا جواب تو اگر میں وہیں پہ آ رہا ہوں. اگر ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی ساری زندگی اتحاد میں رہی تو لاڈلی تھی کیا؟ یا باپ کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی مل کے چلی تو لاڈلی تھی کیا؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں اور کہہ دیں کہ ہم نے الزام لگایا، ہم نے الزام لگا دیا کہ آپ لاڈلے ہیں، اب آپ ذرا آئیے سامنے اور کہیے کہ لاڈلے آپ نہیں ہیں. تو بڑی عجیب سی بات ہے. اس کا طریقہ کار تو یہ کہ میں بھی کہنا شروع کر دوں آپ لاڈلے ہیں، کہ آپ اکیلے ہی جلسے کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تو حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوئیں، ابھی تو لوگوں میں ٹکٹیں بھی نہیں بٹی، تو آپ پہلے ہی نکل کے آپ کو کسی نے اشارہ دیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے. آپ آئیے، الیکشن لڑیے، جہاں پہ آپ جیتیں گے ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، اور جہاں پہ آپ ہاریں گے آپ کو اعتراف کرنا چاہیے. اور کھوکھر صاحب کا تو میں نے بتایا میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ تو مجھے بھی کنونس ساری شام بلکہ کئی مرتبہ تو کر ہی لیتے ہیں. اگر میں باہر نہ نکلوں، گلیوں سڑکوں میں نہ جاؤں اور صرف کھوکھر صاحب کی بات سنوں تو پھر تو میرا کام خراب ہو جائے. جب میں گلیوں میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اوہو کھوکھر صاحب کا دل ٹوٹ گیا، یہاں پہ تو حالات بڑے الٹے ہیں، یہاں پہ تو لوگ کوئی اور ہی بات کر رہے ہیں. بات اس وقت عادل بھائی فرینکلی پورے پاکستان میں ایک ہی ہو رہی ہے، اور وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ تمام جماعتوں میں، تمام قائدین میں اس وقت لاڈلا بننے کی ریس ہے. ہر کوئی اس ریس میں لگا ہے. وہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہوتے ہیں نا گیٹ نمبر 4، کہ کون کس طریقے سے گیٹ نمبر 4 پہ پہنچ جائے، اور یہ ہماری سیاست کی حقیقت ہے، اور یہی ہماری سیاست. نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی. بالکل ایگزیکٹلی. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آج جو باپ کے اندر جو لوگ گئے، مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ گئے باپ سے، اگر وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے تو پیپلز پارٹی کبھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نہ کرتی. اگر استحکام میں جو لوگ گئے استحکام میں نہ جاتے، پیپلز پارٹی میں چلے جاتے تو پیپلز پارٹی خوش ہوتی. یہاں پر المیہ یہ ہو گیا دور حاضر کا کہ سیاسی جماعتوں نے سیاست چھوڑ دی ہے، انہوں نے عوام کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے. ہر وقت سیاسی جماعتیں بیساکھیوں کی تلاش میں رہتی ہیں، اور بیساکھیوں کی تلاش میں اس لیے رہتی ہیں کہ وہ ایک تو جب حکومت میں ہوتے ہیں کمپٹنس نہیں دکھا سکتے، اور پھر اتنے گڑے مردے ہوتے ہیں ان کے کہ جن کو نکال کے جب ان کو دکھایا جاتا ہے تو وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب ہماری سیاست کا جو پورا چہرہ ہے ان سیاسی جماعتوں نے اتنا مسخ کر دیا ہے کہ اس ملک میں اب سیاست اگر کسی نئے انسان نے شروع کرنی ہے، اگر نوجوان نسل ہے آج وہ سیاست میں آنا چاہتی ہے، تو ہر کسی کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات بٹھا دی گئی ہے. ان جماعتوں نے اپنے عمل سے یہ بات بٹھائی ہے کہ اس اقتدار میں آنے کا راستہ جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کے سے. کنڈی صاحب اقتدار میں آنے کا راستہ جو ہے وہ ایک تو کہاں سے ہے، دوسرا جو بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ قائدین نے جو کہ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے جو خط لکھا کہ آپ کے پاس اب نہیں جا رہے، وہ لوگ پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے. کچھ لوگ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے وہ استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے. تو آپ کی ناراضی کی ساری وجہ جو ہے وہ یہی ہے، یعنی وہ لوگ اگر آپ کے پاس آ جاتے تو آپ کبھی نواز شریف کو لاڈلا نہ کہتے. مطلب آپ خود سمجھ رہے ہوتے کہ آپ بھی اب ون ون سچویشن میں آ گئے ہیں. نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل فیملیز، پولیٹیکل پارٹیز آتی جاتی رہتی ہیں. جب 6 ووٹ ہمیں دیے تھے تو کس طریقے سے مصدق ملک صاحب کی لیڈرشپ یا مصدق ملک صاحب بیانات دے رہے تھے اس وقت نظریات، اور بولتے ہیں یار یہ بلوچستان، یہ باپ تو باپ کے اشارے پہ جاتے ہیں، جہاں سے ریموٹ کنٹرول چلتا ہے تو وہیں سے ہو جاتے ہیں. تو اب ریموٹ کنٹرول آپ کی طرف چلے شروع ہو گیا. چلو ہماری طرف تو آئے تھے، چلو ریموٹ کنٹرول چلا تھا، اب ریموٹ کنٹرول نہیں آپ مان رہے ہیں ریموٹ کنٹرول چلا. اگر میں اگر ان کی بات مان لوں، ایگری کر لوں، تو کیا وہ ریموٹ کنٹرول آپ کی طرف آ گیا ہے، وہ اشارہ آپ کی طرف آ گیا ہے آپ کے اوپر. وہ بتا رہے ہیں میں جی کنڈی صاحب بھائی جان اب مجھے بات تو کر رہے ہیں نا، کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن سن تو لینا، برداشت تو کر لیں. آپ گلیوں میں پھرتے ہیں تو برداشت بھی کر لیا کریں. دیکھیں اب انہوں نے وہ کیا، انہوں نے جو ہے بات کی کہ جی پیپلز پارٹی کیوں کنونشنز کر رہی ہے، کیوں عوام میں جا رہی ہے. بھائی ہمیں تو ضرورت ہے، ہم تو عوام میں جا رہے ہیں، ہم اپنا بیانے لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے ورکر کنونشنز کر رہے ہیں. آپ بھی جائیں نا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں عوام میں جانے سے؟ آپ تو عوام میں جا ہی نہیں رہے ہیں. میں تو آپ کو لاسٹ سروے کہی ہے کہ لاسٹ سروے میں پنجاب میں جو 20 ضمن الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے 19 ہی ہار گئے تھے اور 1 سیٹ یہ جیتے تھے. تو یہ لیٹسٹ سروے پنجاب کی جو ابھی آخری جو الیکشن ہوئے ہیں اب ہونے 8 فروری کو، اور 8 فروری کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، بالکل عوام ان کو ووٹ کرے. ہم کہتے ہیں بالکل ہم ایکسیپٹ کریں گے. ہم جہاں پر ہاریں گے ہم ایکسیپٹ کریں گے ہمارے ہیں، ہم جہاں پر یہ جیتیں گے ہم ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اگر
लाडले पंथ के जरिए या सिलेक्शन के जरिए आएंगे तो डेफिनेटली फिर आवाम भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और सियासी जमातें भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लिहाजा ये चीजों नहीं कब तक। अभी देखें इनका जो बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, क्या आपने अभी पूरे 1 महीने के इस पूरे सिस्टम में सुना? कभी भी नहीं सुना। वो बयानिया खत्म हो गया। तो मतलब है कि अब ये अगर वो बयानिया होता और वो बहुत बातें होती हैं और वो प्रेस वर्क होती है, वो कमीशन होते, वो जल्द से होते और ये बातें है। चलो एक इनका एक पर्सनल इशू था जिनको इन्होंने गरेबानों से पकड़ा, इन्होंने माफ कर दिया। हमेशा ये पेट फाड़ने वाले गरेबानों वाले चीजों से यू टर्न मार लेते। खैर जी नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ये गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात हो रही है। खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तदिक मलिक साहब और कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। कुंडी साहब ने भी दोबारा से आपकी तरफ बॉल फेंक दी। वो कह रहे हैं आप ये तो कहना कि आप लाडलेपन से ही इलेक्शन जीत के आएंगे। कहाँ गया मुझे क्यों निकाला, कहाँ गया वोट को इज्जत दो वाले नारे जो थे। और अब जिस तरह से इंसाफ हो रहा है, ऑब्वियसली अदालतों के फैसले हैं, लेकिन ये जमातें तो यही कह रही हैं, तासुर यही बन रहा है कि कल जो 2018 में इमरान खान साहब को जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा था, आज आपको किया जा रहा है। देखिए, इस लिहाज से तो बुनियादी तौर पे ये तमाम झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ है? ये झगड़ा शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब के वापस आने से। मैंने आपको अभी एविडेंस दिया कि कैसे लाडले हैं जिन्हें 24 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। 2002 के इलेक्शन से बाहर, 2018 के इलेक्शन से बाहर, 2008 के इलेक्शन से बाहर, 2003 के इलेक्शन में वो जीते इलेक्शन तो 2017 में फिर बाहर। तो बुनियादी तौर पे अगर मियां नवाज शरीफ को या जेल में डाल दिया जाए या जिला वतन कर दिया जाए तो फिर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो तकलीफ़ क्या है? सिर्फ ये कि मियां नवाज शरीफ क्यों आए। मियां नवाज शरीफ बाहर रहें तो फिर बात ठीक है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि 4 साल जो मियां नवाज शरीफ रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, आपका बयानिया क्या है? जरा आप सड़क पे जाएं, आप बताते हैं लोगों को कि 4 साल में ये सब चीज़ें हुई तो लोग शिशदर रह जाते हैं। आपको ऐसे लगता है कि क्या ये 30 साल की बात हो रही? मैंने तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के 2013 से 2017 के दौर के जो कामयाबियाँ थी वो आपके सामने रखी। मैंने तो पंजाब की भी बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे बात ही नहीं की सीटी स्कैन्स की जो हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आए। मैंने तो अभी आपसे बात ही नहीं की उन स्कूलों की, दानिश स्कूल, मैग्नेट स्कूल्स की जो गरीब के बच्चों के लिए खोले गए। मैंने तो अभी आपसे बात ही नहीं की स्कॉलरशिप्स की और उन पैसों की जो सिर्फ बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजने पे पंजाब में लोगों को मिल रहे थे। मैंने तो वो बातें ही आपसे नहीं की। मैंने तो एक सेकंड मैं अभी कहती है कि सिंध में उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है और बार-बार जीत के आ रहे हैं, 15 साल से जीतते आ रहे हैं। देखिए, मैं तो आपके सामने इस वजह से मियां नवाज शरीफ का के 4 साल रखे हैं सिर्फ, और मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से 4 साल ऐसे हैं जिसमें मुल्क ने इतनी तरक्की की। एक बात मैं खोखर साहब की मानता हूं, और वो ये है जो वो कहते हैं ना कि बैसाखियां इस वजह से होती हैं कि पार्टियों को लंगड़ा कर दिया जाता है। जब आप 24 साल में मुल्क के सबसे बड़े लीडर को सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं तो आप पार्टी को लंगड़ा करते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि कराची में अब हमारी अगर 24 साल का तसलसल चल रहा होता, इलेक्शन में आ रहे होते, जीत रहे होते, हार रहे होते, तो फिर कराची में हमारी बड़ी अच्छी तंजीम होती। तो अब ये जिन मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ हम इलेक्शन अलायंस करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो हम ना करते। बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने था। अगर वो तमाम तरीक़ाकार ना होते तो हमारी तंजीम तो थी बलूचिस्तान में। जब उसको तोड़ के बाप पार्टी आप रातों रात बनाते हैं तो आप पार्टीज़ की टांगे काट देते हैं। इस वजह से किसी हद तक इनका क्रिटिसिज्म बरहक है। उसके नतीजे में पार्टी जो है उसको फिर इलेक्शन में आके इलेक्शन में अलायंसेस करने पड़ते हैं उन जगहों पे जहाँ पे पार्टी की तंजीम मुकम्मल तौर पे या भरपूर अंदाज में नहीं बन सकी। मगर ये कहना कि मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का मतलब है वो लाडलापन, तो ये तो इल्ज़ाम है। अगर मैं लगा दूं, अगर मैं कहूं कि वो एक पार्टी, कई लोग हैं एक नई पार्टी बना रहे थे, उनमें से कई लोग हैं जो किस ख्वाहिश के ऊपर वो पार्टी बना रहे थे, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो इल्ज़ाम है ना। तो मैं बैठ के अगर लगा दूं इल्ज़ाम तो वो क्या होगा, वो इल्ज़ाम है सिर्फ। अब खोखर साहब मेरे दोस्त हैं, खोखर साहब को तो मुझे मालूम है कि इनका नुक्ता नज़र क्या है, मगर बाकी तमाम लोग वो किस नुक्ता नज़र से आ रहे थे वो भी मुझे मालूम है। मगर इन इल्ज़ामात का
الزام کے اوپر الزام سے کچھ فائدہ نہیں. فائدہ اس بات سے ہے, جیسے کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے دوست بھی, ہماری پارٹی کے ٹکٹس جو ہیں ان کا فیصلہ ہو رہا ہے, حلقہ بندیاں ہو چکی تقریباً, ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور اس کے فوراً بعد بھرپور الیکشن کیمپین ہوگی. جو جیت جائے گا وہ جیت جائے گا. ٹھیک. کھوکھر صاحب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, لیکن آپ ان کا جواب دے دیں. ایک تو یہ پارٹی کون آپ بنا رہے تھے پارٹی؟ پھر دیکھیں ہمارا تو بالکل خیال تھا پارٹی بنانے کا. اچھا وہ آپ کی بات نہیں, میں مصطفیٰ صاحب کو علیحدہ کر رہا ہوں. وہ آپ کو بتا دیں آپ کس کی بات کر رہے تھے. میرے کچھ عزیز دوست ہیں جن کے گھر ابھی ان کی پارٹی کے قائدین بھی گئے. اچھا. اور انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ انہیں دعوت دی کہ جناب آپ ہماری پارٹی میں شامل ہوں. ان کا کل پرسوں بیان بھی آیا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. اور انہوں نے یہی سوچا, اور ان کے ذہن میں یہی خیال تھا جو میں سمجھ پایا ہوں, کہ جہاں پر اشارے اور ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کی جا رہی ہوں تو وہاں پر ہمارا آپ کی جماعت میں شامل ہونا ہمارے عزت اور وقار میں کمی آئے گی. تو اس لیے ہم ذرا دور ہی رہیں تو بہتر ہے. تو ان دوستوں کو جن کو آپ قائل کر نہیں سکے اپنی جماعت میں لے کر آنے کے لیے, اور سب مگر ان دوستوں کے علاوہ بھی تو کھوکھر صاحب کوئی دوست ہوں گے نا جن کا معاملہ کچھ اور ہوگا. آپ کے ساتھ جو ایشو ہے وہ جو آپ سمجھ نہیں پا رہے, ایک زمانہ تھا کہ جب آپ ووٹ کو عزت دو کے لیے بڑے جذباتی ہو جاتے تھے, آج آپ لاڈلے پن کا دھبا دھونے کے لیے بڑے جذباتی ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو یہ راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. میاں نواز شریف نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر یہ دھبا لگے گا. اگر آپ اپنی منشور کمیٹی کو سب سے پہلا جو ٹاسک دیں گے وہ یہ ہوگا کہ لاڈلے پن کا ہم سے لیبل اتارا جائے, تو وہ لیبل اس طرح نہیں اترے گا. اچھا ٹائم کم ہے مصطفیٰ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کنڈی صاحب اوور ٹو یو, جلدی سے پلیز. دیکھیں آخری کمنٹ میرا یہی ہوگا کہ اس ملک کی عوام پہ اگر ہم ساری سیاسی جماعتیں رحم کر لیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آخری کمنٹ آپ کا جی, اور اگر مصطفیٰ صاحب کو رسپونڈ. جی میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ میاں نواز شریف نے جو اقبال پارک میں تقریر کی ہے اس کے اقتباسات سنا دیں, چلا دیں, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ووٹ کی بات کی ہے, آئین کی بات کی ہے, ملک کے ٹوٹنے کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں بڑی سخت تقریر تھی وہ, ایک ہی تقریر ہے, اس میں ووٹ اور آئین کی صرف بات ہوئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ووٹ کو نہیں عزت دیں گے, اگر آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ملک ایسے نہیں چل پائے گا. تو اور کیا ہوگا بھائی, اگلے جلسے کا انتظار کریں, دوبارہ سے آپ کے سامنے یہی پیشکش ہوگی. بے فکر رہیں, الیکشن کی تیاری کریں. چلیں مصدق صاحب تھینک یو سو مچ, کنڈی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. آخر میں بطور ایک نیوٹرل صحافی جو ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دے تو زیادہ بہتر ہوگا. آج کے آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.